मुक्तदी है, मेरा हक बनता है कि मैं आपको तो समझाऊं ना। कहीं ऐसा ना हो आप किसी मुफ्ती मौलाना साहब की बाहर बात सुने, आप कहें जी ये क्या हुआ जी, तुम्हारे उलमा को पता ही नहीं है। इसलिए मैं दलाल दे रहा हूं। कराची के मुफ्ती शफीर साहब तकी उस्मान के वालिद, बड़ा नाम है, तफसीर भी लिखी है उन्होंने और अहादीस की किताबें भी, सीरत की किताबें भी, बहुत बड़ा नाम है। वो क्या लिखते हैं मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, गौर से सुने। पूरे पाकिस्तान का एक आलिम दीन नहीं है जो उनको न मानता हो। कैसे बैठ गए चैनल पे, कैसे खराफात बोलनी शुरू कर दी। हमें कोई रिवायत नहीं मिलती, कोई मिलाद नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमें तअस्सुब की इंतहा होती है। ओ भाई क्यों हम लड़े, हम अपने उलमा को पढ़े। आपको मैं समझा रहा हूं, हर मसला का मैं अपने उलमा को पढ़ता हूं। हर आदमी अपने उलमा को पढ़े। जैसे खानदान के रस्म और रिवाज, हमारे दादाजी परदादाजी उनका ये तरीका था, उनकी ये आदत थी, उनका फुला पीर खाना था, उनका अंदाज ये था। हम जैसे अपने बड़ों को रस्मों के एतबार से देखते हैं, उलमा अपने उलमा को पढ़ते हैं। इसलिए मैं अपने उलमा को पढ़ता हूं, वो भी अपने उलमा को पढ़ें कि मौलाना शफी साहब क्या कह रहे हैं। अब जरा आखिरी बात उनकी, वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत 12 को हुई है और जो उन्होंने चंद कलिमात लिखे वो सुने। कहते हैं फख्रे आदम व बनी आदम, हजरत आदम का फख्र भी हुजूर की जात है और आपकी तमाम औलाद का फख्र भी हुजूर की जात है। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आका हमारे सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये खुशी किस बात की, ये खुशी किस बात की। सुभान अल्लाह। दूसरी बात वो कहते हैं कश्ती नूह का राज, कश्ती नूह का राज, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती महफूज रही इतना बड़े तूफान में जो पानी पहाड़ों से ऊपर चला गया, एक तंदूर से निकला, कुरान में है। वफारत तन्नूर, अरबी में तनूर कहते हैं, हम तंदूर कहते हैं, सराइकी में भी तनूर कहते हैं और अरबी में भी तनूर, ये लफ्ज़ एक है। अच्छा, वो कहते कश्ती नूह का राज कौन, हुजूर की जात है। मुझे तो बड़ा लुत्फ आया इस जुमले। और फिर कहते हैं हजरत इब्राहिम की दुआ, जब बैतुल्लाह शरीफ इब्राहिम ने अपने बेटे के साथ मिलकर तामीर कर लिया, जब मुकम्मल बन गया तो फिर दुआ क्या कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ऐ हमारे रब उस अपने रसूल को भेज दे। सदियों पहले दुआएं हुजूर के लिए भी की जा रही है, ऐ अल्लाह काबा हमने बनाया है लेकिन इसको आबाद करना है तो फिर क्या करना है, उस रसूल को भेज दे। हजरत इब्राहिम की दुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयां, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पेशीन गोइयां दी। क्या कहा, फुला सितारा देख लो, जब ये अपनी जगह से गर्दिश करेगा समझ लेना अल्लाह के आखिरी नबी पैदा हो गए। ये यहूदी कौम को बतला दिया था। फुला सितारा जब हरकत करे तो समझ लेना आखिरी नबी पैदा हो गया है। तब आता है सिरनगार लिखा है, मक्का मुकरमा में भी एक यहूदी आया अहले मक्का के पास, कुरैशों के पास, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? वो पूछ रहा है। कहा नहीं। फिर पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में, कहा मुझे दिखाओ। जब दिखाया कि हुजूर को दिखाया गया तो उसने चीख मारी, कहा जिसका हमें मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था, कहा था, पेशीन गोई दी थी, ये वही जात है। अल्लाह
مدینہ طیبہ جو یثرب تھا، یثرب میں بھی ایک یہودی نے ٹیلے پہ چڑھ کے زور شور سے کہا، چیخ ماری، اے اہل کتاب یہودیوں جمع ہو جاؤ۔ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، اتنا شور شرابہ، اتنا چلا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ ستارہ جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا اس نے حرکت کی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبوت بنی اسحاق سے چلی گئی بنی اسماعیل میں، اور وہ اللہ کے آخر نبی پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشین گوئی 12 کی رات کو اپنی امت کو جمع کر کے، اپنے حواریوں کو جمع کر کے تبلیغ کرنی شروع کر دی اور بتا رہے ہیں سنو آج کی رات وہی رات ہے، 12 کی رات، آج کی رات وہی رات ہے، اسی رات میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، کائنات میں اندھیرا تھا، گمراہی تھی، بے حیائی تھی، ظلم تھا، کہیں اخلاق اچھے نہیں تھے، یہودی بگڑ چکے تھے، عیسائی اپنے نبی کی تعلیمات بھول چکے تھے، پورا عرب گمراہی کی سٹیج پہ دہانے پہ کھڑا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گمراہی قرآن نے کہا ہے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، تمہاری پہلی عادت کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تمام کے تمام کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اس جملے پہ غور کریں، بھی قرآن کہہ رہا حضور سے پہلے ساری قومیں، سارے لوگ، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اہل عرب ہوں، جتنا بھی قومیں تھیں تمام گمراہی پہ تھیں، تو پھر ہدایت کے ذریعہ حضور کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب میں گمراہی بتاتا ہوں، گمراہی کو سمجھیں۔ اہل مکہ بے حیائی، بد اخلاقی، بے شرمی، بری رسم و رواج جکڑے ہوئے تھے۔ مثلا ایک رسم کا ذکر قرآن میں ہے، مسودن وہو قدیم، جب کسی عربی کے گھر میں مکہ مکرمہ میں بچی پیدا ہوتی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کا چہرہ غصے سے بھر جاتا اور کالا ہو جاتا، چہرہ کالا ہو جاتا، مسودن وہو قدیم، یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اسے کوشش ہوتی زندہ درگور کیسے کرنا ہے، کئی واقعات ہیں، ایک آدھا واقعہ نہیں، بعض جاہل لوگوں نے کہا اکا دکا واقعہ ہو گیا، نہیں، کئی واقعات ہیں۔ اچھا، ان کے اندر یہ بڑی بری رسم تھی، بڑی ظالمانہ، اور قرآن میں اس بات کو جو بیان کیا ہے قیامت کے دن کا منظر، تو میں تو پڑھتے ہوئے ہل جاتا ہوں۔ آپ بھی سنیں ذرا، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس نومولود بچی سے پوچھا جائے گا جو مکہ میں پیدا ہوئی، ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اس نے زندہ درگور کر دیا، اللہ فرماتا ہے جب اس دن سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس نومولود بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا جرم کیا تھا، تجھے کس جرم کی بنیاد پہ تیرے ماں باپ نے قتل کر دیا تھا؟ تو یہ بری رسم تھی کہ نہیں تھی؟ پھر دوسری جانب ماں باپ کا ان کو شعور کم تھا، ستیلی ماں کو اکازا بازار کی منڈی میں بیچ کر بیٹے پیسوں کے حصے بنا لیتے۔ غور کرے ذرا، کبھی ماں، دوسری ماں، باپ کی دوسری بیوی، یہ نہیں کہ دوسری ماں، ستیلی ماں، اس پہ قبضہ کر لیتے، اب یہ میری خادمہ ہے، ماں کو خادمہ۔ آج بھی کوئی یوں سمجھتا ہے تو اس کی ذہن کافرانہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو سمجھو، اپنے ماں باپ کو سمجھو۔ پھر ان کی بیوی مظلوم زمانہ، عرب میں بیوی ہوتی تھی مظلوم زمانہ۔ وضاحت کی میرے پاس وقت نہیں وضاحت کے لیے،
گمراہی کا یہ عالم تھا کہ ننگے بدن لوگ آتے، کپڑے ادھر پڑے ہیں، یہ ننگے بدن لوگ بیت اللہ کا دل کو طواف کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں گمراہی، رات ہوتی اندھیرا ہو جاتا تو پھر خواتین آ جاتی، کپڑے ادھر پھینکے، گروپ در گروپ عورتیں آ کے ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرتی۔ کیا گمراہی نہیں تھی یہ؟ بڑا چھوٹے پہ جو ظلم کرنا چاہتا کر لیتا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شرک کی انتہا تھی۔ بیت اللہ شریف کے اندر بت، دیواروں کے ساتھ اندر بت، دیواروں کے باہر بت، بیت اللہ کی چھت پہ بت، حرم کعبہ میں بت، گھروں دیواروں میں، گلیوں میں بت، گھروں میں بت، بازاروں میں بت۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے تو یہ گمراہ تھے، کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اور یہ بھی تھا، کتے کا نام بندے کا نام، راشد کتے کا نام، بندو کے نام کتو والے، اور کتو کے نام بندو والے۔ یہ تھی تاریخ، یہ تھی گمراہی۔ اور جب نو مولود کی ہوتا بچہ پہلے دن، اس کے اوپر ہانڈی رکھ دی جاتی۔ جیسے آپ نے میرا ایک جمعہ سنا تھا، سفر کا پہلا جمعہ، رسم و رواج کے حوالے سے، شاید آپ کو یاد ہو، کسی نے جوتی باندھ رکھی ہے جناباً گاڑی کے نیچے، 25,40,000 کی گاڑی ہے اور جوتی باندھ رکھی ہے۔ گاڑی کو نظر لگ سکتی ہے تو بندے کو تو زیادہ لگ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ تقدیر میں جو سب سے چیز زیادہ سبقت کرنے والی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک، بندے کو قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ تو جو کمزور عقائد کے مالک ہیں، گاڑی کی حفاظت سے زیادہ تو بندے کی جان کی ہے۔ ایک جوتی دا پیر گلے چ بھی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک پاؤں جوتی کا گلے میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ رسم و رواج تھے، اور کچھ اثر اس کا یوں سمجھیے، جب رحمت عالم پیدا ہوئے تو آپ کی ذات اقدس پہ بھی ہانڈی رکھی گئی، چونکہ رسم چل رہی تھی نا۔ جب ہانڈی رکھی، قربان جائیے حضور کی ذات انور پہ، ابھی پہلا دن ہے، ہانڈی 2 ٹکڑے ہو گئی، اور پوری کائنات کو بتا دیا یہ پیدا ہونے والا بچہ ایسا عظیم ہے، یہ تو کائنات سے رسمیں ختم کرنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے حبیب تمہارے آنے سے پہلے سب گمراہ تھے، کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ پھر ان کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، ان سے نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے مزاجوں کو بدلنے کے لیے، ان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، ان میں شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ نے بندوبست کس کا کیا ہے، کس ذات کا کیا ہے، اور کس شان میں بھیجا ہے۔ میرا ایمان تو اندر سے تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، اللہ نے اس شان سے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صرف ایک ذات ہے، نہ یہ رحمت للعالمین حضرت ابراہیم بن سکے، نہ حضرت موسیٰ بن سکے، نہ حضرت عیسیٰ بن سکے، نہ آدم علیہ السلام بن سکے، کوئی نبی نہیں بن سکا۔ چھوٹے منہ سے باتیں حضور کے متعلق، انسان ہے ہمارے جیسے ہے، جس کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، کاش اپنے علماء کو پڑھے۔ ہاں، میں نے دوسری مسجد میں بیان کیا، میں نے کہا کاش یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہمارے علماء کے پاس آتے، بھائی ہم مل جل کے خرافات ختم کریں،
یہ جلوس میں، یہ پروگراموں میں حلال بازی نہیں ہونی چاہیے، غلط قسم کا لباس نہیں ہونا چاہیے، غلط قسم کے جو گلیوں کو جو لوگ بنا سوار لیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں، قریب غریب ہمسائے اس کا پتہ نہیں ہے، گلی سجائی جا رہی ہے، کیا فائدہ؟ کسی نے کوئی شکل بنا رکھی ہے، کسی نے کوئی شکل بنا رکھی ہے، غلط طور طریقوں کو تو ہم ٹھیک ہے، ہمارے پاس علماء آتے کہ جائے کے بجائے آنے کے مشرک ہیں، بیتی ہیں، گمراہ ہیں۔ کیا حضور کا دن تو اللہ کریم نے تمام انسانیت کے لیے رحمت کا دن بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی قسم میری ایک بھی سال سے اوپر ہے، میں دیکھتا ہوں جب یہ مہینہ آتا ہے محبتیں بڑھ جاتی ہیں، اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، درود و سلام زیادہ پڑھا جاتا ہے، حضور کا ذکر خیر زیادہ ہو جاتا ہے، خیرات زیادہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، کائنات کا حسن کون ہے؟ حضور ہے، اور کائنات کی رحمت کون ہے؟ حضور ہے، اور ہدایت کے ذریعہ کون ہے؟ حضور ہے، اور اللہ سے ملنے کے ذریعہ کون ہے؟ حضور ہے۔ کاش علماء کو سمجھ آ جاتا، اپنے علماء کو پڑھ لیتے۔ میلاد شریف میں کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں اور صبح و شام میرے اکثر محافل ہوتی ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہے، دوسرے علاقوں میں میرے پروگرام ہے۔ الحمدللہ بے موضوع کی تعریف کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں، اور ہم تعریف کر سکتے ہی نہیں ہے۔ غالب ایک شاعر گزرا ہے بڑا کمال کا، غالب سے کسی نے کہا، غالب کیا تو کیسا آدمی ہے، تیری زندگی غزلیں کہتے ہوئے، نظمیں کہتے ہوئے، لوگوں کی تعریف ہی کرتے ہوئے گزر گئی، حضور کی تعریف لکھنا ذرا، سبحان اللہ، تو مشہور شاعر ہے، فصاحت بلاغت ہے، بڑا کمال کا تیرا کلام ہے، غالب کچھ میرا حضور کی تعریف کرنا۔ تو غالب نے کیا کہا؟ کمال کر، غالب کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب کہتا ہے کہ میں حضور کی تعریف نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، میں حضور کی تعریف رب پہ چھوڑتا ہوں۔ کائنات میں کون ہے جو حضور کا مرتبہ پہچان سکے؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اور پھر ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور آپ کی تعریف ہم سے ممکن ہی نہیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں جس رو میں چل رہا ہوں میں بیان کرتا چلا جاتا۔ امام غزالی بڑے بڑے علماء نے کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں ہاں بس یہ کہہ سکتے ہیں کیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد جو بڑی مخلوق میں ہستی ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ انبیاء میں، رسولوں میں، پوری کائنات میں، وہ کون ہے؟ حضور ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تعریف تو بات کی بات ہے نا، مولانا روم فرماتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، حضور میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو عطر سے دھو ڈالوں، عطر سے دھو ڈالوں، پانی سے نہیں، عطر سے دھو ڈالوں حضور، پھر میرا نظریہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ عطر سے اپنا منہ دھونے کے بعد آپ کا نام لوں، میں کہتا ہوں یہ بھی بے ادبی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، رحمت کی آمد، رؤوف کی آمد، یہ خوشی کس بات کی؟ میرے بھائی یہ تو ہے لاکھوں سال بھی بندے کی عمر ہو حضور کی تعریف نہیں بیان کر سکتا، ناممکن ہے۔
ناممکن ہے. ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے ہاتھ کھڑے کر دیے, حضور آپ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے جب آپ کی تعریف کرنے والا خود رب ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے. بھائی ہم میلاد منائیں, حضور کا ذکر کریں, ہم بدعتی ہیں, مشرک. لگاؤ فتوے, قیامت تک لگاتے رہو, لیکن ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے. میری بات کو سمجھو ذرا میری بات کو. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے. انشاءاللہ میلاد ہوتا رہے. محافل میں جب جاؤ بوضو جاؤ. میں خود بھی الحمدللہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں 100% کوشش کرتا ہوں محفل میلاد بوضو بیٹھو. سر ڈھانپ کے جایا کرو, ننگے سر نہ بیٹھا کرو. حضور کی محفل ہے, یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ حضور کی محفل ہے. تو 12 کو ماشاءاللہ اسی صبح کے ٹائم یہاں محفل ہوتی ہے. سالہ